कौमी जो पीटीआई का क़यादत है और मुकामी जो पीटीआई का क़यादत है, इन्होंने जैसे अपना कायदीन को धोखा दिया, तारीख में किसी सियासी जमात ने ऐसे धोखा नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख में एक दफा गलती किया, 1985 में हमने ये गलती किया और आज तक उसका तौबा तौबा कर रहे हो। आज तक पीपल्स पार्टी इसका तौबा। अगर हम ये नहीं करते, अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। ये गलती ना करो। वो सही होंगे गलत होंगे, वो नौजवान है, सियासी नारा सुन के बाहर निकले हैं, किसी ने उनका अपने हकूक का दावा किया है तो वो बाहर निकले हैं। कोई तो बोर्ड बैठे हुए घर पे तूने 30 दिन से इनका इंटरनेट बंद किया है तो इसलिए बाहर निकले हैं। वो भी शहीद हो रहे हैं तो मुझे उनका दुख, उनका खानदान का दुख, उनके वालिदैन का दुख, उनका वालदा का दुख, उनका वालिद का दुख, उनका भाई का दुख, उनका बहन का दुख मैं जानता हूं। आप इनको अगर सजा दिलवाना भी चाहते हो तो आप सरक पे इसी तरीके से सजा नहीं दिलवा सकते। मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। दिन 40 डेज तक अजाब बना दिया कश्मीर के अवाम का जिंदगी वो आपके सामने, और ये कोई जरूरत नहीं था। मेरे पास तरीका है कि आप इसको खत्म करें, एहतजाज भी खत्म करें, हालात भी बेहतर करें, आगे का रास्ता तय करने के लिए, ये सजा और जजा का फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, और ऐसे रास्ता कि रियासत को एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता और रियासत को एक भी वादा नहीं करना पड़ता, एक भी उनका मुतालबा नहीं मानना पड़ता। सिर्फ इतना करना पड़ता कि सच और मुफाहमत का कमीशन फॉर्म करते, उस सच और मुफाहमत को कमीशन को जिम्मेदारी देते कि जो सच है वो हमें बता दे, जो झूठ है हमें बता दे। आप वो कमीशन को तस्लीम करते, अपना काम करने देते। एहतजाज करने वालों को हम कहते कि जब तक कमीशन अपना काम पूरा ना करे तो अपना एहतजाज बंद करे। हुकूमत को यह मानना चाहिए था कि जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करते हम अपना कार्रवाई बंद कर देंगे। आज तक कितने जाने हम बचा सकते थे। ये कौन और क्यों इतना अन्ना से कायम है, डटे हुए हैं इस बात पे कि नहीं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना रियासत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना एहतजाज करने वालों का कोई मूड है पीछे हटने का। तो फिर मेरे बेचारे मासूम कश्मीरियों का क्या होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शंस में जरूरी है कि हम अमन कायम करें, हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस करवा दें, हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें, और हम फौरी तौर पे जो हालात बन चुके हैं आजाद कश्मीर में उनसे बचाने के लिए, आगे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, कश्मीर कौज को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, ये किसी की हार जीत के सवाल नहीं है। ये इंसानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़, सच और मुफाहमत का कमीशन रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा और एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने ही भाइयों को शहीद होते हुए नहीं देख सकते।
میں نے پاکستان کی سیاست میں میرے خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دے کے ہیں, لاشیں اٹھائے ہیں. میں اس لیے جانتا ہوں کہ کیا کیا گزرتا ہے ان خاندانوں پہ, ان پولیس آفیسر کے, ان فوج کے آفیسرز کے خاندان پہ جو کام کے لیے آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے, کشمیر کے عوام کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کے لیے نکلے تھے مگر واپس نہیں آ سکے. میں جانتا ہوں وہ دکھ, وہ درد, وہ تکلیف جو ان خاندانوں پہ گزر رہے ہیں جن کے بچے وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے, وہ نوجوان ہیں, سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں, کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں. کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ تو نے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں. وہ بھی شہید ہو رہے ہیں تو مجھے ان کا دکھ, ان کا خاندان کا دکھ, ان کے والدین کا دکھ, ان کا والدہ کا دکھ, ان کا والد کا دکھ, ان کا بھائی کا دکھ, ان کا بہن کا دکھ میں جانتا ہوں. آپ ان کو اگر سزا دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سرک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے. سزا دلوانا چاہتے ہو تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, کسی نے میرا فوج کے آفیسر کو شہید کیا, کسی نے میرا پولیس آفیسر کو شہید کیا تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہوگا. مگر تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو یہ سچ اور مفاہمت کا تو کمیشن بٹھانا پڑے گا. یہ کمیشن مجھے بتائے گا کہ کس نے قتل کیا, کون گناہگار ہے, کون انصاف ہے. یہ کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے, کون کس کا مقصد ہے. یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا. اور اس لیے جو دوسرے والا فیز ہے اس میں زیادہ اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت کرے, دن رات محنت کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو راستہ ہم نے پکڑا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا, جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے وہ بہت پریشان کن ہے. آپ نے دگنی محنت کرنا ہے اور ان کے جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں. دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے, اور قائل کرے, ہر کسی کو قائل کرے کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے. میں جانتا ہوں مایوسی ہے اور ان کا یہ پلان ہے, یہ چاہتے ہیں, جو زور زبردستی اور چوٹ دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں, گولیاں چلا کے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں, لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں. ان کا یہ پلان ہے. آپ سمجھیں ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو, خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں, مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں, بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں, تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو. جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے, اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے. تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے, دگنی محنت کرنا ہے اور یہ زور دینا ہے. جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا پھیلا, یہ سب سے بڑا سازش. قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے, انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا, تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا. ان کو بھی ایک طرف سے بوائیکاٹ میں لگا کے یہاں پہ رادا ٹیٹو رادا بٹیر کا جو آپ کے سامنے امیدوار لگا دیا ہے. بوائیکاٹ نہیں, آئے ووٹ ڈالو, اور ووٹ ڈالنا ہے تو ایسے جماعت میں ووٹ ڈالو
ایسے امیدوار کے ووٹ ڈالو. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہو, تم پی ٹی آئی والے ہو, تم نون لیگ والے ہو, تم جیک شیک والے ہو. میرے امیدوار دیکھے گا تو صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کشمیر کا شہری ہو, آپ اس علاقے کے رہنے والے ہو, اور اسی انداز میں آپ کا تحفظ کرے. اب دگنی محنت کرے. ضرور یہ حالات دیکھ کے پونچھ میں اور جو تقریریں ہو رہے ہیں اس سٹیج سے پاکستان کے خلاف افسوسناک شرمناک تقریریں وہ دیکھ کے, دوسری طرف جو حالات ہے وہ دیکھ کے لوگ مایوس ہوں گے. اور اگر کوئی کہے گا کہ بوائیکاٹ کرے, وہ شاید سمجھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک طرف دھاندلی ہوتا ہے, دوسری طرف ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے, تو شاید کچھ لوگ یہ غلط فیصلہ کرے کہ وہ گھر بیٹھے وہ ووٹ نہ ڈالے. آپ یہ غلطی نہ کرو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں ایک دفعہ غلطی کیا. 1985 میں ہم نے یہ غلطی کیا اور آج تک اس کا توبہ توبہ کر رہے ہو. آج تک پیپلز پارٹی اس کا توبہ. اگر ہم یہ نہیں کرتے, اگر پیپلز پارٹی 1985 میں بوائیکاٹ نہیں کرتا تو 3 دفعہ یہ شخص وزیر اعظم نہیں بنتا, 4تھی دفعہ یہ شخص اب کا وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ غلطی نہ کرو. بوائیکاٹ کے کرنے والوں کے پاس پہنچو اور سمجھاؤ کہ اگر آپ نے اپنے حق لینا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ کہ دنیا نے انصاف کرنا ہے, آپ نے جدوجہد کرنا ہے, اپنا حق چھیننا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے, سڑک پہ جا کے بیٹھ کے شور لگا کے. آپ کو حق نہیں ملنا. اگر آپ کو حق حکمیت چاہیے, اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے, اگر آپ کو حق روزگار چاہیے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر نے کرنا ہے, تو 2 اگست کو تیر پر مور لگانا ہے. اس سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 جولائی کو مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا جا رہا ہے. آپ نے نہ صرف خود آنا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے. ساتھ کا مطلب میں سٹیج پہ شاید کوئی ہو جو پاکستان سے ہو, میدان میں صرف اور صرف کشمیر میں کے رہنے والے ہوں گے. اور ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ایک پیغام یہ کہ کشمیر کے عوام کبھی اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہمارا نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور, کشمیر پہ ڈاکہ. انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. آپ کا جو حق چھینا گیا ہے میر پور میں, وہ بھی میں آپ کو حق دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی آپ تو ان کے حرکتیں پہچان چکے ہیں, اب 2 اگست پہ ہم ان کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارا کیس ہی یہ ہے, ہمارا کیس ہی یہ ہے, ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ ہم صاف شفاف پرامن طریقے سے سسٹم میں رہ کے ووٹ ڈال کے ہی آنا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کارکنوں کو شہید کیا جائے نون لیگ کو سیٹ جتوانے کے لیے؟ کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ سٹیشنز میں قبضہ کیا جائے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم پرامن رہتے ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں.
میں بھی میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. انشاءاللہ تعالی 30 جولائی کو ہم مظفر آباد میں ملتے ہیں اور 2 اگست کی رات کو ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے. جیے بھٹو، جیے عوام.